रहीम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पहली किस्त। हुजूर मुहद्दिस कबीर अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा अमजदी मुहद्दिस घूसवी दामाज़िल्लहुल आली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। आपकी बारगाहे आली जह में चंद मारूज़ात निहायत ही अदब व एहतराम के साथ पेश हैं। उम्मीद है कि आप तशफ़ी बख्श जवाब देकर उम्मत को फितना व फसाद से बचाने की कोशिश करेंगे। औलाद गौसे आज़म सैयद शाह नसीम अख्तर क़ादरी, जिन्हें हुजूर मुजाहिद मिल्लत शाह साहिब ताजुल असफ़िया और मुफ्ती आज़म उड़ीसा मुफ्ती अब्दुल कुद्दूस कुद्दिसा सिरहुल अज़ीज़ सरकार मिल्लत कहा करते थे। ऐसी अजीम शख्सियत के मुतालिक अब तक आपकी 4 किस्म की आरा सामने आ चुकी हैं। अल्लाह जाने इनमें आपकी कौन सी राय हक और दुरुस्त है और इस हवाले से आप चाहते क्या हैं। आपकी आदात शरीफा करीमा की वजह से आए दिन लोग मरकज़ से जुड़ने के बजाय करते चले जा रहे हैं, जिसका आपको एहसास तक नहीं होता, या आप तजाहुल आरिफाना से काम ले रहे हैं। अल अमान वल हफीज़। मजबूर हूँ, वक्त है इफ़शाए राज का, गरचे में जानता हूँ नाजुक दौर है। जब सैयद नसीम अख्तर क़ादरी बक़ैद हयात थे, उस वक्त आपने नसीम सरकार के इनकार को रुजू करार देते हुए नसीम सरकार को मुसलमान करार दिया था। यह है आपकी क्लिप, आप ख़ुद समात करें, फिर आवाज़ दे इंसाफ को। इंसाफ कहाँ है? फतवा आया तो नसीम साहब के उनके मुरीदीन ने कहा कि क्या आपने ऐसा कहा है? तो उन्होंने कहा कि ये मुझ पर इल्जाम है, मेरा गौर फैसला करेगा, सब्र करो। और इसी तरह नसीम साहब आले रसूल साहब के खिलाफ एक लिखी हुई किताब है जिसका नाम है क्या मौलवी आले रसूल नसीमिया से 2 कदम आगे, क्या मौलवी आले रसूल नसीमी की राह पर, क्या उससे भी 2 कदम आगे। उसमें लिखने वाला लिखता है कि नसीम साहब हमेशा ये कहते रहिए मुझ पर इल्जाम है, सब्र करो और मेरा गौर फैसला करेगा। तो जब एक आदमी इल्जाम कहता तो इनकार हुआ, जब इनकार तौबा है तो क्या अब भी उसका ज़बिया को हम हराम कहेंगे? आपसे कहा जाएगा या नहीं? नहीं कहा जाता कि ज़बिया को हराम अपने देखा और इनकार करना कराने नहीं देखा। आप इनकार कर दिया तो अब ज़बिया करने का हालात है, क्योंकि इनकार उसका इनकार पैदा है। हज़रात, आपने अल्लामा साहब क़िबला का ये बयान और इरशाद आली भी समात फरमा ली। आपकी यानी हुजूर मुहद्दिस कबीर की दूसरी राय मौलाना मुनीर की यूट्यूब से हासिल हुई है, जिसमें आपने हबीब मिल्लत को गलत ठहराते हुए फरमाया था कि ये सब आले रसूल का खेल है, नसीम सरकार को खारिज अज़ इस्लाम नहीं कहा जाएगा। आप अपनी आवाज़ खुद समात कर लें। आपकी तीसरी राय आसनसोल की है, जिसमें आपने फरमाया था कि मैं नसीम सरकार के कुफ्र से मुतमईन नहीं हूँ, ये बहुत हसास मसला है, इसकी तहकीक के लिए मुफ्ती शमशाद अहमद और मुफ्ती अख्तर हुसैन अलीमी को भेजूँगा। साथ में आपने उड़ीसा का एक किस्सा भी सुनाया। वो ये है कि एक दफ़ा मैं बालासोर उड़ीसा के किसी प्रोग्राम में आया था। अचानक क़यामगाह में एक शख्स हाँफता काँपता आया और कहा, हज़रत अभी अभी नसीम सरकार एक रिक्शे से गुज़रे हैं,
میں نے دیکھا کہ ان کے دو طرف 2 لڑکیاں بیٹھی ہیں۔ میں نے پوچھا نسیم صاحب تو بچے نہیں ہیں، ان کے رکشے میں بیٹھنے کے بعد اتنی جگہ کہاں سے آ گئی کہ وہ دونوں 2 پہلو پہ بیٹھ گئیں؟ وہ صاحب چپ ہو گئے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے دال میں کچھ کالا ہے۔ پھر آپ نے ہم لوگوں سے فائل لے لی اور فرمایا کہ میں اس مسئلے میں غور کروں گا۔ بعد اس کے ہم لوگ واپس ہو گئے۔ پھر بھی زاہد تنگ نظر نے مجھے کافر جانا اور کافر یہ سمجھتا ہے مسلمان ہوں میں۔ ابھی آپ کی ایک چوتھی رائے یہ سامنے آئی۔ آپ کسی سے فرما رہے ہیں جو حکم پہلے تھا وہی حکم آج بھی ہے۔ اس حوالے سے آپ سے یہ جاننا ہے کہ جب نسیم سرکار کا انکار ثابت ہے تو آپ بتائیں کہ نسیم سرکار کو مسلمان جاننا اور ماننا درست ہے کہ نہیں؟ اگر نہیں، جبکہ اس سے پیشتر آپ مسلمان مان چکے ہیں بمطابق حدیث مسلم ایما امرین قال آخی الی آخر الحدیث حکم بیان کریں۔ اور اگر وہ مسلمان ہیں تو آپ کا یہ فرمانا ان پر جو حکم پہلے تھا وہ آج بھی ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ نسیم سرکار کے متعلق ایک فریق کو موبائل فون سے جواب دے دینا آپ سعادت سمجھتے ہیں، جبکہ دوسرے فریق کو موبائل فون سے جواب دینا کار عیب اور اسے سامنے آنے کی دعوت دیتے ہیں۔ سامنے والا تاریخ اور وقت مانگتا ہے تو کال کٹ کر دیتے ہیں۔ سامعین وہ کلپ بھی سماعت کریں اور انصاف کریں۔ السلام علیکم حضور۔ وعلیکم کون؟ حضور میں اڑیسہ سے بول رہا ہوں۔ اڑیسہ سے عرض کر رہا ہوں۔ کون صاحب؟ غلام حیدر۔ ہاں کہیے۔ حضور ابھی آپ کا ایک آڈیو بیان سنا جس میں آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ نسیم صاحب کے تعلق سے جن گواہوں نے گواہی دی وہ سب کی جو ہے کوئی ایسی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ تو آپ تو اس سیمینار میں شرکت نہیں کی، آپ کو دعوت دی گئی تھی، تو پھر آپ یہ جانے کیسے؟ پھر آپ سے میں نے عرض کیا تھا نسیم صاحب کی حیات ہی میں کہ انہوں نے انکار کر دیا، آپ نے فرمایا تھا انکار توبہ ہے، تو پھر آپ لوگوں میں کہہ رہے ہیں کہ وہ کافر ہے، اسلام سے خارج ہے۔ ہلو 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 السلام علیکم حضور۔ جی حضور آواز نہیں آ رہی تھی آپ کی۔ یہ سب مسائل سامنے آ کر بات کرو۔ تو حضور ہم لوگ تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونا بھی چاہتے ہیں، اور اب وقت دیں، انشاءاللہ ہم لوگ حاضر ہوں گے۔ تاریخ بتائیں حضور۔ السلام علیکم حضور۔ وعلیکم السلام۔ کون؟ میں غلام حیدر بول رہا ہوں۔ ہاں بولیے۔ حضرت کو دیجیے۔ کیا بات ہے؟ حضرت سے کچھ بات کرنی ہے۔ حضرت بات نہیں کرنے کو کہہ رہے ہیں تو آپ فون مت کیجیے۔ کیوں؟ سمجھ گیا؟ کیوں بات نہیں کریں گے؟ بس نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ یہ تو غلط بات ہوئی نا، ایک عالم دین ہے، اس میں مرضی تھوڑے چلے گی۔ جب بات شریعت کی آتی ہے اور جب حضرات آپ خود بتائیں کیا ایسا کرنا منصب قضا کے عین مطابق ہے یا اس کے خلاف؟ سرزمین جالاسور بالاسور میں 1، 2، 3 جنوری 2023 کو جو سیمینار منعقد ہوا تھا، اس سیمینار کے متعلق آپ نے ارشاد فرمایا وہ سیمینار کس طرح کے علماء کا تھا۔ اس حوالے سے میں وضاحت کر دوں، اس حوالے سے
میں وضاحت کر دوں کہ اس سیمینار میں شریک فیصل مفتیان کرام اور وہ مفتیان کرام جو کسی وجہ سے شریک سیمینار نہ ہو سکے لیکن حمایت میں فتویٰ لکھے اور تائید کیے، ان میں بعض کے اسماء یہ ہیں: حضرت علامہ مولانا مفتی ایوب صاحب قبلہ نعیمی، جامعہ نعیمیہ مراد آباد یوپی، حضرت علامہ مولانا مفتی شمساد احمد صاحب قبلہ دامہ ذیل العالی بدایوں شریف، حضرت علامہ مولانا مفتی مجاہد صاحب قبلہ الہ آباد، حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد صاحب قبلہ بنارس، حضرت علامہ مولانا مفتی قمر عالم اشرفی صاحب قبلہ سابق شیخ الحدیث جامعہ علیمیہ جمدہ شاہی، حضرت علامہ مولانا مفتی طاہر حسین مصباحی کولکاتہ، حضرت علامہ مولانا مفتی ملک الظفر سہسرامی صاحب قبلہ، حضرت علامہ مولانا مفتی قاسم صاحب قبلہ دامہ ذیل العالی مدرسہ غوثیہ روفیہ دھامنگر شریف۔ اس وقت آپ سے بڑھ کر پورے اڈیشہ میں کوئی عالم اور مفتی نہیں ہے۔ حضرت علامہ مولانا مفتی وجہ القمر صاحب قبلہ رضوانی قاضی شرع کٹک اڈیشہ، حضرت علامہ مولانا مفتی راحت علی خان قادری بانی و سربراہ مدرسہ فیضان تاج الشریعہ بریلی شریف، حضرت علامہ مولانا مفتی خورشید عالم صاحب قبلہ سابق مفتی منظر اسلام بریلی شریف، حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب قبلہ صدیقی مدیر اعلیٰ پیغام رضا ممبئی، حضرت علامہ مولانا مفتی شریف الحسن صاحب قبلہ کولکاتہ، حضرت علامہ مولانا مفتی سلمان اظہری عاشق رسول، حضرت علامہ مولانا مفتی محق الحق مفتی الباتی شمس الدین مکرانہ، شہزادہ برادر تاج الشریعہ حضرت علامہ مولانا مفتی عمر رضا صاحب قبلہ بریلی شریف، شہزادہ حضور رضوان الہدیٰ حضرت علامہ مولانا مفتی فیضان الہدیٰ پن شریف، حضرت علامہ مولانا مفتی غلام محی الدین صاحب قبلہ صدر مدرس مسا قادریہ پانسکوڑا، مفکر ملت حضرت علامہ مولانا مفتی عبد المسعود صاحب قبلہ حبیبی بھدرک اڈیشہ، حضرت علامہ مولانا عبد الغفور صاحب قبلہ مغربی بنگال، حضرت علامہ مولانا افضل حسین مصباحی امام ادین بھدرک شریف اڈیشہ، حضرت مولانا ناظر اشرف ناگپوری۔ مذکورہ شخصیات میں اکثریت حضور تاج الشریعہ کے خلفاء کی ہیں، اس کے باوجود آپ فرما رہے ہیں یہ سیمینار کس طرح کے علماء کا تھا، تو آپ سن لیں، یہ سب کے سب فکر رضا کے جاں فروش نمائندہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ایسے افراد اور شخصیات کے حق میں بے اعتمادی کا اظہار کرنا کیا جماعت کے حق میں مفید ہے؟ جبکہ حضور میں جانتا ہوں پورے ہندوستان میں آپ کے نزدیک قابل اعتماد دو ہی افراد ہیں، ایک مفتی شمشاد احمد مصباحی، دوسرا حضرت علامہ مولانا مفتی اختر حسین علیمی ہیں، جبکہ ہندوستان میں بہت ساری شخصیات ایسی ہیں جن کے تفقع اور علمی گہرائی کے سامنے یہ دونوں حضرات ٹمٹماتے ہوئے چراغ کی بھی حیثیت نہیں رکھتے۔ مزید آپ کہہ رہے ہیں کہ گواہوں کے حالات اس کے 5-6 سال تک ان کی گواہیاں نہ سنی گئیں، ان کی پوزیشن مخفی ہے۔ اس حوالے سے دریافت طلب امر یہ ہے کہ جب دین کے حوالے سے آپ اس قدر حساس اور درد مند ہیں اور نسیم سرکار کے خلاف انکاری بیان آنے پر بھی سابق فتویٰ غیر متبدل تھے، تو آپ اڈیشہ آنے کی دعوت قبول کیوں نہیں کی؟ جب آپ سے عرض کیا گیا کہ حضور سیمینار میں جو فیصلہ ہوگا آپ تائید فرمائیں گے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ کیا اس میں مولوی آل رسول آئے گا؟ تو عرض کیا گیا کہ حضور ضرور آئیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر وہ نہیں آیا تو عرض کیا گیا جس صورت میں بھی ہو ہم اسے سیمینار میں لائیں گے۔
تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے جاؤ، کیا اس سے ظاہر نہیں ہوتا ہے انعقاد سیمینار سے آپ راضی تھے، لیکن جب سیمینار کے بعد آپ سے رابطہ کیا گیا اور ملنے کی اجازت لی گئی تو آپ ملنے سے انکار کر دیا۔ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ 9 تاریخ کو جو جالسر میں عظیم الشان پروگرام ہوا تھا اس سے آپ کا نقصان ہو گیا۔ یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے، جبکہ وہ پروگرام جالسر کے عوام نے انعقاد کیا تھا، اس میں قادری رضوی کا کوئی خاص ہاتھ نہیں تھا، پھر بھی آپ سوچ رہے ہیں کہ وہ آپ کے لیے نقصان ہے۔ نسیمی معاملات میں آپ دیانت سے کام کیوں نہیں لے رہے ہیں، جبکہ آسنسول میں آپ کے ہر سوال کا جواب علامہ مرشد علی قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بے باکی سے دیا؟ اگر اس دعوے میں ہم حق بجانب نہیں ہیں تو بتائیں آپ کے کس سوال کا جواب مرحمت نہیں کیا گیا تھا؟ کیا علامہ مرشد علی قادری نے جب انکار کے متعلق فرمایا کہ نسیم سرکار کا یہ انکار درجۂ شہرت کو پہنچ چکا ہے، آپ نے فرمایا کہ ان کی حیات میں کیوں نہیں کہا؟ اس کے جواب میں نسیم سرکار کی حیات ہی میں آپ سے نسیم سرکار کے انکار کے متعلق پوچھا گیا تھا والی بات کہی گئی، آپ خاموش ہو گئے۔ اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے، کلپ موجود ہے۔ پھر بھی کہنا 5-6 سال سے مخفی رہا چے مانا دارد۔ مزید یہ بتائیں آپ پر کسی امر کا مخفی رہنا، یوں ہی آپ کا کسی سیمینار میں شریک نہ ہونا کیا کتمان شہادت کو مستلزم ہے؟ کیا اس طرح کی سوچ شرع شریف میں درست ہے؟ کیا اس سے شخصیت پرستی کا دروازہ وا نہیں ہو رہا ہے؟ کیا دیگر مفتیان کرام کے فیصلے مطابق کتب اعلیٰ حضرت شریف فیصلے نہیں ہیں؟ اگر نہیں تو فیصل مفتیان کرام پر شرع شریف کا کیا حکم ہوگا واضح کریں۔ آپ 5-6 سال کی قید لگا رہے ہیں، جبکہ ہمارے یہ معاملہ 36 سال پرانا ہے۔ آپ بتائیں 6 سال قبل یا بعد کی شہادت شرعی کیا شہادت 5 یا 6 سال بعد کی شہادت شرعی شہادت نہیں ہے؟ دونوں پہلو پہ دلیل مطلوب ہے۔ ساتھ اس کی یہ بھی بتائیں علامہ عاشق الرحمن علیہ رحمہ آپ کے نزدیک معتمد ہیں کہ نہیں؟ اگر ہیں تو آپ ان کا یہ ارشاد کیوں نہیں قبول کر رہے ہیں کہ ثبوت کی منزل نہیں آئے؟ یعنی راکم الحروف ایک مدت سے فریقین کی باتیں سنتا آیا، ہر فریق دوسرے فریق کے باتوں کے منکر ہیں، ثبوت کی منزل نہیں آیا، ثبوت کی منزل نہیں آئی۔ یہی بات سنی آواز میں بھی نسیم سرکار کا وضاحتی بیان میں مرقوم ہے۔ ساتھ اس کے مفتی اعظم اڈیشہ جو علم و عمل تقوی طہارت میں آپ سے عرفہ و اعلیٰ اور آپ کے حق میں استاذ کا مقام رکھتے تھے، آپ نے کسی فتوی کی نہ تائید کی اور نہ حکم سنایا، بلکہ تا دم حیات سکوت فرمایا۔ اور آپ ایک علامہ ہیں جو داماد اور بیٹے کی بات پہ کیا کیا کہے جا رہے ہیں۔ میں آپ کے داماد اور بیٹے کو تنبیہ کر دینا چاہتا ہوں کہ سادات کے گستاخوں سے رقم اینٹ کر جتنا کھیلا کرنا ہے کر لو یزید کی طرح۔ محدث کبیر کے جانے کے بعد آپ دونوں کی حیثیت مولانا وفا المصطفیٰ سے زیادہ نہیں رہے گی، اس لیے وقت سے پہلے ہوش کے ناخن لو اور قوم کو فتنہ سے بچانے کی کوشش کرو۔ حضور محدث کبیر کے جانے کے بعد آپ دونوں کو آپ کے گلیوں کے کتے بھی نہیں پوچھنے آئیں گے۔ آسنسول میں علامہ مرشد علی قادری علیہ رحمت رضوان نے نسیم سرکار کے متعلق اپنا رجوع آپ کے حوالے کیا، نسیم سرکار کی ستائش کی، حضرت ممدوح کی وفات پر آپ نے استرجاع پڑھا اور تعزیت پیش کی۔ اس حوالے سے شرع شریف کا کیا حکم ہوگا واضح فرمائیں۔ مزید یہ بھی بتائیں اگر نسیمی معاملے میں تحقیق کی گنجائش نہیں تھی تو آپ نے ہمارا استغاثہ کیوں قبول فرمایا
اور یہ کیوں کہا کہ غور کروں گا؟ آپ کے بھتیجے مولوی وفا المصطفیٰ بھی ہم لوگوں کی طرح اس بات پہ شاہد اور مدعی ہیں کہ آپ نسیم سرکار کے کفر سے مطمئن نہیں۔ کیا یہ سچ ہے؟ مزید بتائیں، ہمارا فیصلہ فتویٰ تاج الشریعہ اور فتویٰ رضویہ کے عین مطابق ہے کہ نہیں؟ گرچہ آپ کے مطابق نہیں ہے، دونوں پہلو پر دلیل مطلوب ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا، میرے دین پہ قائم رہنا میرا دین وہی ہے جو میری کتب سے ظاہر ہے۔ اعلیٰ حضرت کا یہ فرمان کیا کسی کرامت سے کم ہے؟ کیا نگاہ اعلیٰ حضرت مستقبل کو دیکھ نہیں رہی تھی کہ لوگ اپنے علم سے کس قدر انتشار کریں گے، شریعت کے نام پہ طبیعت منوائیں گے؟ الحمدللہ ہم غلامان رضا کی ہدایت اور رہبری کے لیے اعلیٰ حضرت سرکار کا یہ فرمان پتھر کی لکیر ہے۔ آپ جیسے ہزاروں محدث نسیم سرکار کے خلاف بیان نشر کریں، اس سے کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے، اور نہ کوئی اس طرف سے ادھر پلٹی مارنے والا ہے۔ حضور، قوم کو فتنہ میں ڈال کر گھر بیٹھے رہنا کسی عالم ربانی کا کام نہیں ہے۔ عالم ربانی ہونے کا ثبوت دیں، ساتھ اس کے بھی بتائیں بالمقابل بد مذہبوں کے علماء اہل سنت آپ سے بہت زیادہ، خاص کر آپ کے تلامذہ برگشتہ کیوں ہیں؟ مزید بتائیں، قائد ملت اور مرکز کے مفتیان کرام آپ کے نزدیک فقیہ اور معتمد ہیں کہ نہیں ہیں؟ اگر ہیں تو آپ نے ہمیشہ تقریر میں شمشاد گھوسوی اور مفتی اختر حسین علیمی داماد ظل العالی کا نام لیا، لیکن قائد ملت اور آپ کے مفتیان کرام کا ذکر نہیں کیا۔ کچھ تو ہے جس میں پردہ داری ہے۔ کیا معنی رکھتا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ در پردہ بریلی شریف کی مرکزیت کو مٹا کر گھوسی کو مرکز بنانے کی سعی حاصل کر رہے ہیں؟ اگر بات یہی ہے تو میں کہتا ہوں آپ اس میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ ہاں، بریلی شریف سے جڑے ہوئے لوگوں کو وفات سے پیشتر کئی خانوں میں ضرور بانٹ دیں گے۔ لوگ ٹکڑے ٹکڑے گینگوں میں تبدیل ہو جائیں گے، جو قوم اور مسلک رضا کے حق میں ضرر رساں اور آپ کے حق میں مفید ہوگا۔ یہ بھی آپ سمجھ لیں کہ یہ شمشاد گھوسوی جو آپ کے معتمد ہیں، یہ اکبری محل کے شمشاد بیگم سے کم نہیں ہے۔ جناب پر آپ کا دباؤ ہے جس کی وجہ سے یہ مجبور محض ہیں، ورنہ اس سے بڑا دین فروش کوئی عام شخص بھی نہیں ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، مفتی خورشید عالم رضوی، سابق مفتی منظر اسلام بریلی شریف، اور مولانا رحمت اللہ صدیقی مدیر اعلیٰ ماہنامہ پیغام رضا ممبئی کے روبرو گھوسی میں یہی متعصب ضمیر فروش شخص نے کہا تھا کہ کوئی بھی شخص نسیم سرکار کا کفر و ارتداد ثابت نہیں کر سکتا۔ نسیم سرکار کفر و ارتداد کی زد میں نہیں ہے، اور کفر شخصی بہت مشکل کام ہے۔ بعد اس کے اپنا نذرانہ اشارہ اور کنائے کی زبان میں طے کرنا چاہا، اپنی تنخواہ بتا کر کہ میری اتنی تنخواہ ہے اور پر ڈے اگر میں جاتا ہوں تو اتنی رقم کٹ جائے گی، جسے مفتی رحمت اللہ صاحب سمجھ نہیں پائے۔ جناب تو شریک سمینار نہیں ہوئے، غصے میں اس طرح انتقام لیا کہ کئی مفتیان کرام کو شریک سیمینار ہونے سے فون سے روکا۔ جناب میں دم ہے تو اشرفیہ والی قسم کے ساتھ انکاری تحریر عام کریں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ افسوس یہ بھی ایک وجہ بن گئی کہ آج حالات اس طرح سنگین ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر مولانا رحمت اللہ صدیقی نذرانہ طے کر لیتے، آج یہ نوبت نہیں آتی۔ واللہ میں نے عالم بہت دیکھا ہے، مولانا رحمت اللہ صدیقی جیسے مخلص عالم میں نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ انہوں نے اتنی محنت شاق کا کی، کوئی مائیں کا لال کہہ نہیں سکتا کہ انہوں نے کہا ہو کہ مجھے اتنی بڑی رقم دو۔ 1 روپیہ انہوں نے نہیں مانگا، اور اعلیٰ حضرت
اور خانوادہ اعلیٰ حضرت کے حوالے سے ان کی قربانی کو کوئی بھلا نہیں سکتا۔ میں یہ بھی بتا دوں، شمشاد گھوسوی یہ وہ شخص ہے جس کا اڈیشہ کا پہلا دورہ میں نے کرایا تھا، اور اس کے اشرفیہ کے یارگار مولوی مقیم بالاسوری سے میں نے ملایا تھا، اور نسیمی ذبیحہ بھی جم کر کھلایا تھا۔ امید ہے کہ حضور والا ایک طرفہ کارروائی کی بجائے ہمارے سوالات کے جوابات دیں گے یا ہمیں وقت دیں گے تاکہ اگلے مراحل طے کیے جائیں۔ آخر میں اس بات کی بھی وضاحت کریں کہ حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے نزدیک اگر معتبر ہیں اور آپ تاج الشریعہ کے فرمان کو قول آخر سمجھتے ہیں تو بابر مفتیان کرام کے مشہور فتاوے میں تاج الشریعہ کا نام دیکھ کر بھی آپ نے تصدیق سے کیوں انکار فرمایا تھا، اور اس میں آپ کی تصدیق کیوں نہیں ہے؟ نیز ایک مسجد کے حوالے سے تاج الشریعہ علیہ رحمہ کے فیصلے کو آپ غلط ٹھہراتے ہوئے رجوع کیوں کیے، وضاحت کریں۔ چلتے چلتے شخصیت پرستوں، گوبر بھکتوں سے یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ عبد الرحمن تابانی کی کلپ کو منزل من السماء نہ سمجھے، یہ نہ سمجھے کہ آسمان سے آپ کے لیے دلیل آ گئی۔ اگر آپ حضور محدث کبیر کے متبع ہیں تو اس فرمان کو بھی مانیں کہ جب آپ نے نسیم سرکار کے انکار کو رجوع قرار دیتے ہوئے آپ نے نسیم سرکار کو مسلمان بھی کہا ہے۔ ساتھ اس کی یہ بھی بتا دوں، یہ سب کبھی حرکات مفتی افضال صاحب قبلہ کے بغض و عداوت میں ہو رہی ہیں۔ اگر قائد ملت کو مفتی صاحب قبلہ قاضی القضات بنانے میں بزید نہ ہوتے اور حضور محدث کبیر کے نام کا اعلان کر دیتے تو آج ہمارا معاملہ اتنا نہیں بگڑتا۔ مفتی افضال کا شریک سیمینار ہو جانا، انتقام کی آتش بھڑک اٹھی، مفتی صاحب قبلہ کو زیر کرنے کے لیے انہیں موقع ہاتھ آ گیا جس کی انہیں بڑی مدت سے تلاشی تھی۔ جناب یاد رکھیں، آسمان زمین پہ آ سکتا ہے، بہتا ہوا سمندر رک سکتا ہے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو سکتا ہے، حضور محدث کبیر جیسے ہزاروں محدث داعی اجل کو لبیک کہہ کر دار فانی سے بقا کی طرف کوچ کر سکتے ہیں۔ ہمارے اس فیصلے کو کتب اعلیٰ حضرت اور فتویٰ تاج الشریعہ کی روشنی میں کوئی بھی شخص غلط ثابت نہیں کر سکتا اور نہ سامنے آ کر بات کر سکتا ہے۔ قوم کو ہیلے بہانے سے یعنی پوزیشن مخفی ہے، سابق فتویٰ برقرار ہے، اس طرح فضلات سے قوم کو بیوقوف بنا سکتے ہیں، قوم کی آخرت خراب کر سکتے ہیں، دلائل کی روح سے غلط ثابت نہیں کر سکتے۔ لہٰذا محدث کبیر کے فرمان کو آخری حرف پہ نہ سمجھیں۔ جناب یہ تو ابتدائی عشق ہے، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ اگر جرت ہے، اگر آپ لوگوں میں جرت ہے تو آپ حضرات محدث صاحب سے کہیں کہ اپنے لیٹر پیڈ پہ لکھ کر دیں کہ جالسر میں جو سیمینار ہوا تھا اس کا جو فیصلہ سامنے آیا ہے وہ فیصلہ غلط ہے، انشاءاللہ منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ محدث صاحب فیصلے کو غلط نہیں کہہ رہے ہیں، وہ اپنے بچاؤ کے لیے وہ ایک بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ میں یہ بھی کہہ دوں، نسیم سرکار کے چاہنے والے پورے اڈیشہ، بنگال، بہار، دہلی، ممبئی علاقے کو لے کر تقریباً 8 سے 9 لاکھ افراد ہیں۔ وہ سب متبع مسلک اعلیٰ حضرت ہیں۔ وہ سب ہر سال اپنی مسجدوں میں اعلیٰ حضرت کی فاتحہ بھی کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت کے نام سے وہ لوگ جلسے بھی کرتے ہیں۔ کوئی بھی تاج الشریعہ کے باغی نہیں۔ ہاں، آپ نے نسیم سرکار کے متعلق 4 رائے قائم کر کے انہیں اذیت دی ہیں، آپ اس پہ غور کر لیں تو بہتر ہوگا۔ اور یہ بھی جان لیں کہ تاج الشریعہ کا ارشاد عالی برصدق سبال و مقال ہے۔ فقہ سے آشنا شخص
اس رمز سے واقف ہے، اس سے تکفیر شخصی نہیں ہوتی ہے۔ فتدبر یا اولی الابصار، میں یہ بھی جانتا ہوں میری ان باتوں کا گوبر بھکتوں پر کچھ اثر نہیں ہوگا، پھر بھی میں اس لیے بیان کر رہا ہوں۔ عربی کا مقولہ ہے اذا سکت اہل الحق عن الحق یزعم اہل الباطل انہ علی الحق، اہل حق جب حق کہنا چھوڑ دیں، اہل باطل کہیں گے کہ وہ حق پر ہیں۔ میں اور یہ بھی کہہ دوں، آر ایس ایس اور بی جے پی والے تو چاہتے ہیں کہ سنیوں میں ایسے ایسے علامہ پیدا ہوں جو قوم کو پوری عمر لڑائیں اور انہیں ملنے نہ دیں، ان کی کتابوں کی روشنی میں انہیں آپس میں صلح ہونے نہ دیں۔ آج ہم مسلک اعلیٰ حضرت کے نام سے ایک ہونے کے لیے کہہ رہے ہیں، اعلیٰ حضرت کے نام سے روٹی توڑنے والے اس کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ اور آپ سے تو بی جے پی خوش ہیں، کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے ان کا کام آسان ہو رہا ہے۔ میں آخر میں اپنا تعارف بھی کرا دوں، غلام حیدر رضوی مصباحی، بانی و سربراہ جامعۃ الصدیق گوبند رائے پور، بانی و سربراہ کلیت البنات ام الخیر حاجرہ، قاضی شرع شہر بالاسر اڈیشہ، بانی و سربراہ ایسم انگلش میڈیم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔